वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, हमने 2 क्लासेस पहले की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी तीसरी क्लास है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम इसके साथ जो थोड़ी बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं, इसके बावजूद हम इसको जारी रखे हुए हैं, और उम्मीद है आप लोगों के ताउन के साथ इंशाल्लाह हम इस कोर्स को कामयाबी के साथ तकमील तक पहुंचाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सब्र का मुजाहरा कीजिएगा और कोई मुश्किल आए तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। असल फोकस हमारा क्लास पे होना चाहिए कि जो उस दिन की क्लास है उसका जो कंटेंट है वो अगर मैं पूरी तरह पहुंचा पा रहा हूँ और आप उसको समझ रहे हैं तो ये हमारी कामयाबी है। इसके अलावा जो इधर उधर की चीज़ें हैं, कभी आसान होंगी कभी मुश्किल होंगी, तो उनसे हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इस तरह के काम में ख़ास तौर पे ज़रूर परेशानियां आती हैं, और अगर हम उससे घबरा के इसको छोड़ देंगे तो अपना नुकसान करेंगे। आप लोगों ने एक अच्छा काम शुरू किया है तो इसको अपनी पूरी कोशिश करें, दूसरी मसरूफियात करके इसको साथ लेके चलें। जो क्लास के टाइम के हवाले से ये थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता रहेगा, ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर पूछूं आज की क्लास के बाद कि अगर क्लास का टाइम आप अर्ली करना चाहते हैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पर वो मुश्किल नहीं है। मैं इसको सऊदी अरब के 9:30 की बजाय 7:30 बजे करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड हो तो, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब के अंदर तो ये टाइम ज़्यादा सूट करता है कि ईशा के बाद। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत लेट है। लेकिन पिछले दफ़ा जब पूछा था तो जिन लोगों ने जवाब दिया उन्होंने कहा जी नहीं ये टाइम सूट करता है। तो अब मुझे 1-2 लोगों ने प्राइवेटली तो कहा है कि जी ये टाइम बड़ा लेट है, तो लेकिन अगर अक्सरियत ये चाहती है कि टाइम जल्दी कर लिया जाए, जैसे 7:30 यहाँ के हिसाब से शुरू करें तो पाकिस्तान के 9:30 होंगे आजकल, यानी मगरब और इशा हमारा जो हो रहा है उसके बीच में। तो अगर आप लोग चाहते हो तो ये मुझे आप फीडबैक दीजिएगा, मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर कुछ लोगों ने ऐसा कहा तो हम टाइम चेंज कर लेंगे। अच्छा, हमने पिछली 2 क्लासेस में अपने कोर्स का लेसन 1 और लेसन 2 ये कवर किया था, जिसमें हमने बहुत ही बुनियादी किस्म की थोड़ी थोड़ी चीजें कवर की थी। आज हमारा तीसरा लेसन होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी फिर 1-2 लोगों का माइक खुला है, प्लीज माइक बंद कर लें। ये जो ही आप ये काम करेंगे हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तारिक रशीद साहब हैं, इनका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि अभी तो हम चूंकि स्टार्ट में हैं, ज्यादा देर नहीं गुजरी, तो हर क्लास में तो ये मुमकिन नहीं होगा कि मैं पिछला पूरा रिवाइज करूं, लेकिन अभी चूंकि हम नए हैं तो मैं ऐसा करता हूं कि आज जो लेसन 1 और लेसन 2 है उसका क्विक रिवीजन मैं दे देता हूं, और उसके बाद हम आ जाएंगे तीसरे लेसन पे। लेकिन आइंदा से ये पॉलिसी होगी कि जो हमारा गुज़श्ता लेसन हुआ करेगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करके फिर हम अगला लेसन कवर किया करेंगे। फिलहाल इसकी वजह ये भी है कि क्योंकि कुछ लोग मजीद ज्वाइन कर रहे हैं अभी, यानी दूसरी क्लास के बाद भी मैंने देखा कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के लिए वैसे तो सहूलत है कि वो जो हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड की गई है, इंट्रोडक्शन, लेसन 1, लेसन 2, ये 3 वीडियो अब तक हैं। तो वो लोग अगर तो देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, पिछली क्लासेस भी अटेंड नहीं की, और वो कोर्स को जारी करना चाहते हैं, इसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर उनसे ये गुजारिश है कि मैं आज थोड़ा क्विक रिव्यू तो दूंगा, लेकिन उसको पूरी तरह समझने के लिए उनके लिए जरूरी है कि वो पिछली 3 वीडियोस देखें। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक रिवीजन नहीं की पिछले 2 लेसन्स की, और उसके आखिर में दी गई एक्सरसाइजेज नहीं की, उनके लिए ये जरूरी है कि वो उन एक्सरसाइजेज को करें। अगर उनको अपनी एक्सरसाइजेज के जवाब मिल जाएं, वो इस काबिल हो जाएं कि उनका हल कर सकें, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उन पे काबू पा लिया और वो आगे चलने को तैयार है। चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक तो वो मुश्किल ही रहेंगी। जितनी भी कोई आसान चीज हो, थोड़ा सा टाइम उसको देना पड़ेगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें, और फिर उसकी बुनियाद पे हमारे अगले लेसन आएंगे। अगर आप पिछली क्लासेस को इग्नोर करेंगे या नहीं टाइम दे पाएंगे तो फिर अगली क्लासेस को समझना मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा
کہ آپ ایک وقت پہ آ کے سمجھیں گے کہ جی یہ سمجھ نہیں آ رہی تو ہم پھر کلاس ممکن ہے آپ بیچ میں چھوڑ دیں. تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ یہ تھوڑا تھوڑا کام جو ہے وہ کرتے جائیں. اچھا اب میں آتا ہوں جی ہماری کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں نے ٹائم بچانے کے لیے آلریڈی نا یہ بورڈ کا استعمال کیا. بورڈ پہ میں نے پچھلی کلاسز کا تھوڑا سا خلاصہ لکھا ہے. ہم نے پہلی لیسن میں دو چیزیں ڈسکس کی تھی بیسیکلی. ایک تھا حروف الہجاء اور دوسری تھی حرکات. حروف الہجاء کیا ہیں؟ جو اردو میں حروف تہجی کہلاتے ہیں, انگلش میں الفابیٹس کہلاتے ہیں, اور وہ وہی ہیں جو الف با تا سے لے کر یا تک. تو عربی میں حروف الہجاء کتنے ہیں؟ 28 یا 29. یہ فرق کیا ہے؟ الف اور حمزہ کا فرق ہے کہ اگر الف کے اوپر کوئی علامت نہ ہو, کوئی حرکت نہ ہو تو وہ الف ہے, لیکن جو ہی اس کے اوپر کوئی حرکت لگتی ہے, زبر, زیر, پیش یا سکون یعنی جزم, تو وہ پھر الف نہیں رہتا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس لیے بعض لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں. جب ایک ہی حرف ہے تو پھر 28 ہے ٹوٹل, اور اگر آپ الف کو الگ اور حمزہ کو الگ سمجھیں تو پھر 29 ہیں. یہ تو ہو گئے حروف الہجاء. اس کے بعد ہیں حرکات. حرکات وہ ہے زبر, زیر, پیش اور جزم. اس کو عربی میں ہم نے, اچھا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان چیزوں کی کیونکہ ہم تفصیل میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اور جن کو تفصیل چاہیے, جنہوں نے یہ ابھی تک پچھلے لیسن نہیں سنے, تو وہ ضرور ویڈیو دیکھیں تاکہ اس کی تفصیل سمجھ لیں. میں زبر کو کہتے ہیں فتحہ, پیش کو کہتے ہیں ضمہ, زیر کو کہتے ہیں کسرہ, اور جزم کو کہتے ہیں سکون. فی الحال میں اتنا آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس آگے آگے جو ہی ہم چلیں گے تو اینڈ پہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جملے بنائیں. یعنی کوئی بھی زبان ہم جب سیکھتے ہیں تو مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس زبان میں ہم سینٹینسز یا جملے یا فقرے بنا سکیں, تبھی ہم وہ بات سمجھ سکتے ہیں لکھی ہوئی, یا بول سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کی مدد سے آگے جا کے جملے بنائیں. اچھا جملے میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ ہوتے ہیں, الفاظ کا مجموعہ جملے بناتا ہے. اور الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ وہ ہے یہ الفابیٹس یعنی حروف, اور اس کے اوپر جو حرکات لگیں گی تو ان کو مل کے بنیں گے لفظ یا الفاظ. اور عربی میں لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اچھا یہ کلمہ نہیں ہے, یہ ہے کلمہ, لام کے نیچے زیر ہے, اور اس کی جمع ہوتی ہے کلمات. اتنی بات ہی سمجھ لیں. اچھا جب ہم نے حروف اور حرکات کو ملا کے کلمہ بنا لیا تو اب اگلا سٹیپ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کلمے کا استعمال کیسے ہونا ہے. اچھا کلمہ جو ہے 3 قسم کا ہو سکتا ہے. ایک اسم, دوسرا فعل, تیسرا حرف. اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے. پہلے نمبر پہ جو اسم ہے وہ بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ اسم ایسا کلمہ ہے جس کے معنی خود سے سمجھ آ جاتے ہیں. وہ اسم جب بولا جائے یا کہیں لکھا ہوا ہو آپ پڑھیں, یا کوئی بولے تو آپ سنیں, تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. فعل جو ہے بنیادی طور پر یہ بھی اسم کی طرح ہے, یہ اپنا معنی خود بتا دیتا ہے, لیکن اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. اسم میں زمانے کا نہیں پتا چلتا کہ وہ کب کی بات ہے, ماضی کی ہے, حال کی ہے یا مستقبل کی. لیکن فعل میں جب آپ کو وہ لفظ سننے میں ملے گا یا پڑھنے میں ملے گا تو آپ کو نہ صرف اس کا مطلب پوری طرح سمجھ جائے گا, بلکہ یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ کیا گزشتہ کوئی گزرے ہوئے واقعے کی بات ہے, یا یہ اس وقت ہوا ہے, حال میں ہوا ہے, یا کہ یہ آنے والے وقت سے تعلق رکھتا ہے. تو یعنی فعل میں مطلب بھی سمجھ آئے گا اور ایک اس میں زمانہ بھی پتا چلے گا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے حرف. حرف یہ بھی بامعنی ہوتا ہے, اس کا مطلب سمجھ آتا ہے, لیکن مکمل بات سمجھ نہیں آتی جب تک کہ یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملے نہ. تو عام طور پر جو حرف ہوگا کسی بھی جملے میں, وہ جب کسی فعل یا کسی اسم کے ساتھ جڑے گا تو پھر وہ اپنے معنی دے گا کہ وہاں اس سے مراد کیا ہے. اس کی تفصیل, اس کی مثالیں ہم اپنی اپنی جگہ پہ گزشتہ لیسن میں پڑھ چکے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے اسم کو اب ہم نے تفصیل پہ لے کے چلنا ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ اسم سے متعلق 4 اہم باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کوئی جملہ بنائیں. جملہ کیسے بنے گا؟ اس میں اسم, فعل اور حرف کا مرکب ہوگا. ان تینوں چیزوں کو ملا کے تو ہم جملہ بنائیں گے. اور اسم کو استعمال کرنے سے پہلے کسی بھی جملے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ 4 چیزوں کا تعین جب ہو جائے گا تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ اسم کو استعمال کر کے کوئی جملہ بنا سکیں.
وہ اس لیے کہ اسم کی یہ چار چیزیں جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوں گی، اس کے بعد جو فعل لگانا اس کے ساتھ، وہ چونکہ سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں لگتا، تو اس لیے جب یہ چاروں چیزوں کا تعین ہوگا تو پھر ہم صحیح فعل لگائیں گے، اور پھر اگر حرف کی ضرورت ہے تو وہ ساتھ ملا کے تو جملہ صحیح بن جائے گا۔ اچھا، اس میں چار چیزیں کیا کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ جو بھی اسم ہو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کی جنس کیا ہے، جینڈر کیا ہے، کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مذکر کے لیے الگ طرح کا فعل لگتا ہے، مؤنث کے لیے الگ طرح کا لگتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اسم ہم استعمال کرنے لگے جملہ بنانے کے لیے اس کی جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دوسری چیز، اس کو ہم نے وسعت کا نام دیا ہے۔ بیسیکلی کیا ہے؟ نکرہ یا معرفہ، یعنی کوئی اسم یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ اس کی تفصیل ہم بہت زیادہ تفصیل میں بات کر چکے ہیں، لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ نکرہ ایک عام اسم ہے اور معرفہ مثال کے طور پر شہر ہے، سٹی، یعنی تو وہ نکرہ ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص کہے گا جدہ، یہ خاص شہر کا نام ہو گیا، تو یہ بن گیا معرفہ۔ اسی طرح کراچی ہے، لاہور ہے، مکہ ہے، یہ سارے معرفہ ہیں۔ اسی طرح کوئی کہے کہ جی آدمی یا شخص، تو یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، یہ نکرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے افتخار، تو یہ اب ایک کسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہے، تو وہ معرفہ ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہے عدد۔ جب ہم کسی اسم کو استعمال کرنے لگیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی تعداد ہے اس کی، کیونکہ تعداد کے لحاظ سے آگے فعل بھی چینج ہوتا ہے۔ اگر ایک ہے یا دو ہے یا دو سے زیادہ ہیں تو یہ پہلے ہم دیکھیں گے اسم کے بارے میں، اس کے بعد جا کے تو پھر جملے کو مزید بڑھائیں گے۔ تو عدد کے لحاظ سے، یعنی واحد اور جمع یا سنگولر اور پلورل، اردو یا انگریزی کے لحاظ سے یہاں تک تو عربی میں بھی سیم ہے، لیکن یہاں ایک چیز اضافی ہے اور وہ ہے مثنیٰ۔ مثنیٰ کیا ہے؟ یہ دو کے لیے ہے، اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں۔ واحد تو وہی ہے، یعنی کوئی ایک اکیلا ہوگا اسم، کوئی بھی شخص ہو، کوئی چیز ہو، کوئی جگہ ہو، کسی کام کا نام ہو، کسی بھی قسم کا فعل ہو، اس کی تعداد یا تو ایک ہوگی یا دو ہوگی یا دو سے زیادہ ہوگی۔ تو اگر ایک ہے تو پھر تو وہ واحد ہو گیا، اور دو سے زیادہ ہوں گے تو جمع ہو گیا، جس طرح اردو اور انگلش میں ہوتا ہے۔ لیکن مثنیٰ ایک نئی چیز ہے، یہ ہے جب کوئی اسم ہو اس کی تعداد دو ہو تو اس کے لیے الگ قسم کا فعل آتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے۔ تو جملہ بناتے ہوئے اگر دو چیزیں ہیں، اسم کی تعداد دو ہے، تو پھر اس کا بنانے کا مختلف طریقہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پلیز یہ میوٹ کر لیں اپنا مائک۔ اچھا، جملہ بنانے کے سے پہلے یعنی جنس، وسعت، اور اس کے بعد عدد۔ آخری چیز اور یہ سب سے اہم ہے وہ ہے اعراب۔ اچھا، اعراب جو ہے یہ جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا واولز، یہ اس طرح سے ملتی جلتی چیز ہے، لیکن بہرحال یہ ایک الگ ہی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری۔ ڈیٹیل تو آگے ہم چاروں کی جتنا میں ابھی فی الحال بتا رہا ہوں نا یہ کافی ہے، لیکن جو ہی ہم آگے بڑھیں گے تو پھر آگے ایک ایک لیسن پورا ہے ان چاروں چیزوں پہ، تو ہم پوری ڈیٹیل میں جائیں گے۔ فی الحال آپ سمجھ لیں کہ اعراب کوئی کسی بھی چیز کا، ویسے اردو میں ہم اعراب سے مراد جو لیتے ہیں نا وہ حرکات اور اعراب یہ ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی مندرجہ ذیل جملے پر اعراب لگائیں، تو وہی ہوتا ہے زبر، زیر، پیش، جزم جہاں پہ ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں تو وہ ہمارا جواب ہو جاتا ہے۔ لیکن عربی میں حرکات تو وہی ہیں کہ جیسے فرض کیا یہاں کوئی لفظ ہے عددن، یہ پورا لفظ اگر کہا جائے تو اب اس کی حرکات کیا ہیں؟ عین کے اوپر زبر ہے یعنی فتح ہے، دال کے اوپر بھی فتح ہے، اور اگلے دال کے اوپر تنوین ہے یعنی دو پیش ہیں، تو یہ حرکات ہیں۔ لیکن نصب جو ہے وہ ہوتا ہے، اعراب جو ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی اسم کے آخری حرف کی حرکت، یعنی جیسے یہ لفظ عددن ہے تو آخری دال جو ہے اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ اس کا اعراب ہے۔ یہ والے عین کے اوپر جو زبر ہے یا دال کے اوپر جو زبر ہے یہ حرکات ہیں، اور آخری دال کی جو حرکت ہے وہ اس کا اعراب ہے۔ تو یہ اعراب بہت ضروری ہے، یعنی ہمیں کوئی بھی اسم استعمال کرتے وقت پتہ ہونا چاہیے کہ اس اسم کا اعراب کیا ہے، اور چونکہ یہ اعراب چینج ہوتا ہے اور چینج ہونے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بہت اہم ہے۔ جب ہم استعمال کریں گے جملے میں کسی اسم کو تو اس کی جو ہم اس سے مطلب نکالنا چاہتے ہیں اس حساب سے اس کی پیش ہوگی یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا سکون ہوگا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
اچھا چونکہ یہ حرکات سے مختلف چیز ہے اس لیے اس کے نام بھی مختلف دیے گئے. گو کہ دیکھنے میں علامات وہی ہیں, زبر زیر پیش جزم ہے, لیکن وہاں ان کے نام تھے, زبر کو ہم کہتے تھے فتح, یہاں ہوتا نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے نصب, کیونکہ یہ اس کا اعراب ہے. جب اعراب کی بات ہوگی تو فتح نہیں کہیں گے, نصب کہیں گے. اسی طرح وہاں ہم نے پیش کو کہا تھا دمہ, لیکن یہاں دمہ نہیں کہیں گے, ہم اس کو کہیں گے رفع, رافعین. وہاں جس زیر کو ہم نے کہا تھا کسرہ, اس کو کہیں گے جر, جر. تو یہ زیر وہی ہے جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں, لیکن جب یہ اعراب کی صورت میں آئے گی تو اس کو کہیں گے جر, اور جو سکون یا جزم ہے وہ سکون ہی کہلائے گا اعراب میں. تو یہ چیزیں ہم نے جو پچھلے 2 لیسنز میں پڑھی تھی اس کا ایک مختصر جائزہ ہے. اس کے بعد اب ہم جو ہے نا آج کی جو کلاس میں ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ ہے لیسن نمبر 3, تو میں اب اس کی طرف آتا ہوں. اور یہ ہے, ہم یہ جو ابھی اسم سے متعلق 4 مختلف چیزوں کی ہم نے بات کی تھی نا, تو اس میں پہلے نمبر پہ تھا جنس کے بارے میں. ہم نے تعین کرنا ہے کہ کسی اسم کی جنس کیا ہے, وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب ہم اس چیز کو آج کے لیسن میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. تو جنس کو اب ہم نے اس لیسن میں تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے, جو کہ یا تو مذکر ہو سکتا ہے یا مؤنث. کوئی بھی اسم, اس کے ہم 2 پہلو دیکھیں گے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے پہلے تعین کرنا کہ وہ اسم مؤنث ہے یا مذکر. اور ہم مؤنث سائڈ کو تفصیل سے دیکھیں گے جب ہمیں پتہ چل جائے گا یا تو وہ مؤنث ہے اسم یا وہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ مذکر ہے. تو مؤنث ہم نے کس طرح سے اس کو چیک کرنا ہے, 3 طریقے ہیں. ایک ہے مؤنث حقیقی, دوسرا ہے مؤنث لفظی, اور تیسرا ہے مؤنث سماعی. مختصراً یہ ہے کہ مؤنث حقیقی سے یہ مراد ہے کہ ہم حقیقت میں دیکھیں گے کہ کیا وہ ہمارے سامنے جو اسم جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے یا نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ماں, تو یہ ہم سب جانتے ہیں بغیر پوچھے کسی سے کہ یہ مؤنث ہے, ماں مؤنث ہے, کیونکہ اس کے اگینسٹ باپ ہے جو مذکر ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں لڑکی تو وہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ مذکر ہے لڑکا. اسی طرح اگر ہم کہیں بیوی تو وہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ مذکر ہے شوہر. ٹھیک ہے, اس طرح کے جتنے مؤنث ہیں وہ تو ہیں حقیقی. ابھی ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے مؤنث لفظی. اچھا, کوئی بھی لفظ عربی میں اسم کی بات ہو رہی, جب وہ لکھا جائے گا اس کی ایک خاص شکل ہوگی. تو ہم جو غیر حقیقی مؤنث ہوں گے نا, جو یعنی حقیقت میں نہیں ایگزسٹ کرتے, جو چیزیں ہیں, جو شہروں کے نام ہیں, یا جو اور دوسری قسم کی غیر جاندار چیزیں ہیں, تو وہ چونکہ حقیقی نہیں ہے. تو اب ہم جو غیر حقیقی کی بات کریں گے تو ہم اس کا دوسرے طریقے سے کیسے چیک کریں گے کہ وہ لکھا ہوا کیسے ہے, اس کی شکل کیا ہے, اس میں حروف کون سے استعمال ہوئے ہیں. تو وہ جو لفظی ہے نا وہ ایک طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا کہ اس کی شکل دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے یا نہیں. ابھی اس کی بھی تفصیل آئے گی. تیسری چیز ہے مؤنث سماعی. اچھا, یہ سماعی نہیں, وہ نہیں ہے آسمان والا نہیں ہے, یہ عین سے ہے سماعی. سماعی سے مراد ہے سماعت, یہ جو ہم سنتے ہیں بات کو. تو اس کا تعلق وہ ہے کہ جو اہل عرب ہے یعنی جن کی زبان ہے ہم ان کے مطابق چلیں گے. جیسے ہماری زبان اردو ہے یا ہماری جو آگے ریجنل لینگویجز ہیں, تو ہم بتائیں گے دوسرے لوگوں کو جو وہ زبان نہیں جانتے کہ جی یہ چیز مذکر ہے یا مؤنث ہے, وہ نہیں بتائیں گے, ہم بتائیں گے ان کو. تو ان کو وہ بات فالو کرنی پڑے گی. اسی طرح عربی کی جب ہم بات کریں گے تو کچھ اسماء ایسے آئیں گے جن کے بارے میں ہمیں کسی قاعدے سے تعین کرنا مشکل ہوگا. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اہل عرب اس کو مؤنث مانتے ہیں یا مذکر مانتے ہیں. وہ تھوڑی سی چیزیں ہوں گی, عام طور پہ جو قواعد ہیں ان پہ ہمیں پتہ چل جائے گا, لیکن جو تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں جو قواعد میں نہیں فٹ آئیں گی تو وہ ہم مؤنث سماعی میں لائیں گے کہ اہل عرب اس کو کیسے بولتے ہیں. تو ہم جیسے ان سے سنیں گے اسی طرح اس کو مان لیں گے کہ وہ اگر اس اسم کو مؤنث مانتے ہیں تو ہم مؤنث مانیں گے, اگر وہ مذکر مانتے ہیں تو ہم مذکر مانیں گے. اچھا, اب اس کی تفصیل جو ہے وہ میں بتاتا ہوں. اگر آپ اپنے نوٹس دیکھ لیں تو اس میں ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 ہی صورتیں ممکن ہیں, یعنی مذکر اور مؤنث. اچھا, یہاں پہ نوٹس میں نا وہ ٹائپنگ ایرر ہے, وہ دونوں میں ہی انگلش کے لحاظ سے میسکولن لکھا ہوا ہے. تو مذکر میسکولن ہے, مؤنث فیمینن ہوتا ہے, تو یہ آپ درست کر لیجئے گا. اچھا, عربی زبان میں کسی اسم کی جنس معلوم کرنے کے لیے پہلے ہم اس میں مؤنث ہونے کی علامت تلاش کریں گے. جو میں نے ابھی آپ کو بورڈ پہ لکھ کے تھوڑی چیزیں وضاحت کی ہیں وہی اس میں آئیں گی, لیکن مزید تھوڑی ڈیٹیل آئے گی, کچھ مثالیں آئیں گی, اس سے آپ کو
سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو مؤنث اسم کی شناخت کے مندرجہ ذیل 3 طریقے ہیں جن کا میں نے ابھی پہلے آپ کو بورڈ پہ لکھ کے ذکر کیا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے جی؟ حقیقی مؤنث. یعنی لفظ کے معنی پر غور کریں گے. اگر وہ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے، یعنی اس کے مقابلے میں مذکر یعنی نر پایا جاتا ہے، یا وہ لفظ کسی عورت کے نام کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ لازماً مؤنث ہوگا. مثلا ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، عورت، مرد، لڑکی، لڑکا، گائے، بیل، مرغی، مرغا، بکری، بکرا، بلی، بلا وغیرہ. یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہی ان کا مذکر بھی موجود ہے. تو لہذا یہ حقیقی مؤنث کی ساری مثالیں ہیں. تو عربی میں ان ایسے چیزوں کی نا چند مثالیں کیا ہیں؟ ابن. ابن ہم والد کو عربی میں ابن کہتے ہیں، مختصراً اب کہہ دیتے ہیں. تو اس کے اگینسٹ مؤنث کیا ہے؟ امن، والدہ یعنی. پھر مذکر اخن یعنی بھائی، اور اس کی مؤنث ہے اختن. پھر بیٹے کو کہتے ہیں ابن، یہ مذکر ہے تو مؤنث کیا ہے؟ ابنتن. اسی طرح ولدن لڑکے کو کہتے ہیں، اور بنتن لڑکی کو کہتے ہیں. اچھا یہاں ایک چیز تھوڑی سی نوٹ کر لیں کہ ولدن جو ہے نا عام طور پہ ہم نہیں جانتے ہیں اردو جاننے والے. والد کو تو ہمیں پتہ ہے کہ باپ کو ہم والد کہتے ہیں، لیکن ولدن لڑکے کو کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. اس میں واو کے بعد الف لگتا ہے، یہاں الف نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے. تو وہ والدن ہے، یہ ولدن ہے. تو یہ الف کے بغیر ہوگا تو یہ اس کا مطلب لڑکا ہے. اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ بنتن. اچھا رجلن جو ہے نا آدمی کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ امرأتن. امرأتن یہ مؤنث ہے. اسی طرح خالن، خالو، اردو میں ہم کہتے ہیں خالو، عربی میں کہتے ہیں خالن. تو اس کی مؤنث ہے خالتن، یا مختصراً ہم خالہ، اردو میں ہم خالہ ہی کہتے ہیں. کیونکہ کچھ بہت سے حروف ہیں جو ہم نے عربی سے لیے ہوئے ہیں اردو میں. تو آپ کو کچھ الفاظ ایسے نظر آئیں گے گاہے بگائے جو آپ کے جانے پہچانے ہوں گے، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں بھی بغیر اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو مختلف ہوں گے. اسی طرح مزید یہ مثالیں اگلے پیج پہ ہیں. امن یعنی چچا یا ماموں کو کہتے ہیں، اس کی مؤنث ہے امتن. پھر نملن چیونٹا، اور نملتن چیونٹی ہے. اجلن بیل ہے، تو بکراتن گائے ہے. جملن اونٹ ہے، تو ناقتن اونٹنی ہے. تو یہ حقیقی مؤنث کی مثالیں ہو گئی. دوسرا طریقہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی یہاں، وہ لفظی علامت سے ہم ڈھونڈیں گے کہ یہ مؤنث ہے یا نہیں ہے. لفظ مؤنث ہونے کی کوئی لفظی علامت موجود ہے تو اسے مؤنث سمجھا جائے گا. اچھا یہ 3 قسم کی علامتیں ہیں، یہ بڑی قابل غور چیز ہے، توجہ سے اگر دیکھیں. ایک تو ہے تا، یہ جو ہے نا مؤنث لفظی، اس میں تا ہے، اور دوسری علامت ہے یہ ہے. اچھا اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ. تا تو ہم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، لیکن مربوطہ یعنی جو ایسے جڑی ہوئی ہو، جس میں آپس میں ربط ہو. جب ایک تا ہوتی ہے کھلی، اس کو کہتے ہیں تا مفتوحہ. تو جو جڑی ہوئی ہو، اس طرح کی گول تا سے ہم واقف تو ہیں، لیکن عام طور پہ ہم اس کو اس نام سے بولتے نہیں ہیں. یہ ہے تا مربوطہ، جو ربط ہو جس میں. تو گول تا ہم عام طور پہ اس کو کہتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ. الف مکسورہ یعنی چھوٹا الف. تو یہ کسی حرف کے اوپر ایسی علامت ہوگی جس کو ہم عام طور پہ کھڑا زبر کہتے ہیں، اور ساتھ یہ یا کی شکل ہوگی. تو یہ کہلائے گا الف مکسورہ. اور یہ کسی حرف کے اوپر زبر ہوگی، پھر الف ہوگا، اور اس کے بعد حمزہ ہوگا. یہ کہلاتا ہے الف ممدودہ. ٹھیک ہے. تو یہ 3 علامتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ کسی بھی اسم کے آخر میں اگر ان تینوں میں سے کوئی علامت آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ اسم مؤنث ہے. پہلے ہم نے حقیقی مؤنث کی بات کی، اب ہم لفظی مؤنث کی بات کر رہے ہیں. تو لفظی مؤنث میں کیا ہے کہ ان 3 علامات تا مربوطہ، الف مکسورہ یا الف ممدودہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے علامت کسی اسم کے آخر میں، تو سمجھ جائیں کہ یہ اسم مؤنث ہے. اب ہم اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. اسم کا آخری حرف اگر گول تا ہو یعنی تا مربوطہ ہو
جیسا کہ جنتن. اب اس کی مثال کیا ہے؟ تو یہ اس کے آخر میں تا مربوطہ ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور مثالیں آپ کے نوٹس میں دی ہوئی ہیں. حیاتن, زکاتن, قیامتن, حدیقتن, سیارتن, ساعتن, یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اسم ہیں اور یہ اسم مؤنث ہیں کیونکہ ان کے آخر میں تا مربوطہ آ رہی ہے. اچھا اس کے بعد اچھا ایک بات جو ہے نا وہ شروع میں پتہ نہیں میں نے بتائی ہے یا نہیں, کوئی بھی زبان آپ سیکھیں گے نا تو اس میں ایک ایکسیپشن ہوتی ہے. قواعد تو ہوتے ہیں بنیادی طور پر, لیکن چونکہ زبان پہلے سے موجود ہوتی ہے اور اس کے جو قواعد بنائے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے وہ بعد میں طے کیے جاتے ہیں. ہماری اردو زبان تو ہو سکتا ہے چونکہ یہ خود بنائی گئی بعد میں مختلف زبانوں کو ملا کے, تو اس کے کچھ قواعد یا سارے قواعد ممکن ہے پہلے سے طے کیے گئے ہوں جو ایکسپرٹس جنہوں نے حصہ لیا اس زبان کو تشکیل دینے میں. لیکن عام طور پہ جو بھی قدیم زبانیں ہیں جن میں عربی بھی ہے قدیم ترین زبانوں میں, ان زبانوں کا یہی ہوتا ہے کہ زبانیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں, وہ اپنے علاقے میں بولی جا رہی ہوتی ہیں, اور بعد میں جو دوسرے لوگ جو دوسرے ملکوں کے یا دوسرے علاقوں کے لوگ جو اس زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے قواعد بعد میں بنائے جاتے ہیں. تو جب قواعد بعد میں بنیں گے تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, جتنی بھی محنت کر لیں, جتنے بھی آپ ایکسپرٹ ہوں, تو وہ کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو ان قواعد پہ پوری نہیں اتریں گی. کیونکہ پہلے اگر قاعدہ بنا کے پھر چیز بنائی جائے تو پھر تو آپ ہر چیز کو اس قاعدے میں فٹ کر سکتے ہیں, لیکن چیز پہلے بن جائے اور اس کے بعد اس کو بنائے جانے کا قاعدہ طے کیا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں مشکل آئے گی. تو آپ نے یہ پورے کورس کو پڑھتے ہوئے ایک بات مستقل اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں نہ کہیں استثناء آئے گا. ہم جو بھی قاعدہ پڑھیں گے اس میں ہم عام طور پہ بات یہ کریں گے کہ عام طور پر ایسا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی جیسے 95% یا ایون 99% تو وہ قاعدہ فٹ آئے گا, لیکن کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ جائے گی اس کیٹیگری میں جو اس قاعدے پہ فٹ نہیں آئے گی, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ مستثنا ہے. اس سے انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشن. تو وہ استثناء کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اس سے آپ کو آسانی ہوگی. ورنہ اگر ہم ہر چیز کو ہر قاعدے پہ فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی کہ جی قاعدہ تو یہ لکھا ہوا ہے یا ہمیں قاعدہ تو یہ سمجھایا گیا ہے تو یہ پھر کیسے ہو گیا. تو یہ اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی گنجائش اپنے ذہن میں کسی جگہ پہ اس کو کہہ لیں کوئی کھڑکی کھلی رکھنی ہے یا ایک خانہ علیحدہ سے رکھنا ہے ایکسیپشن کا, کہ جس میں جو چیز قاعدے پہ اس پہ فٹ نہ ہو اس کو وہاں آپ نے ڈال دینا ہے اور آگے گزر جانا. ورنہ اگر ہم وہاں رک گئے تو پھر آگے چلنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اس لیے یہ چیز آپ نے مستقل اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایکسیپشنز آئیں گی. تو جو چونکہ چیز یہاں آ رہی ہے تو اس لیے میں نے کہا آپ کو یہ وضاحت کر دوں. اب یہ جو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نا لفظی مؤنث کا, کہ آخر میں اگر گول تا ہو تو وہ لفظ مؤنث مانا جائے گا. تو اس کی استثناء کیا ہے؟ جیسے علامتن, ہم جانتے ہیں علامہ کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے علامہ اقبال, ٹھیک ہے, یعنی بہت بڑا علم. تو علامتن حالانکہ اس کے آخر میں تا مربوطہ ہے لیکن یہ مذکر ہے. اسی طرح خلیفتن یہ بھی مذکر ہے. طلحتن, یہ طلحہ جو ہے یہ ایک مشہور صحابی کا نام ہے تو یہ بھی مذکر ہے. حذیفہ, اسامہ, اسی طرح یہ یعنی چند ایک ہی ہیں, یہ زیادہ نہیں ہوں گے. زیادہ تر پہ وہ رول فٹ آئے گا, یعنی تا مربوطہ جس اسم کے آخر میں آئے گی وہ مؤنث ہی ہوگا, لیکن 1-2% ایسے الفاظ ملیں گے کہ جن کے آخر میں تا مربوطہ ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہے, تو وہ ہم یاد کر لیں گے. یعنی ایکسیپشن کو قبول کرنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ فرض کیا 99% یا 98% چیزیں قاعدے میں فٹ آ رہی ہیں تو وہ ہم ہر ایک کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, ہم اس کی علامت سے پہچان لیں گے. لیکن جو استثناء ہوں گے 1-2% ان کو ہم یاد کر لیں گے, تو اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی, اکثر مذکر الفاظ کو مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مذکر کے آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آخر میں تائے مربوطہ کا اضافہ کر دیا جائے. مثلا ابن سے ابنتن. اچھا یہ چیزیں ویسے ہم آگے جا کے کسی لیسن میں مزید تفصیل سے پڑھیں گے, لیکن فی الحال یعنی وہ جو اس کا ریورس سمجھ لیں اس قاعدے کا, کہ ویسے تو ہم دیکھیں گے کہ کسی اسم کے آخر میں اگر گول تا ہے تائے مربوطہ تو وہ ہم مان لیں گے کہ یہ
मुअन्नस है। लेकिन फर्ज किया जैसे ये इब्नुन है, तो अब हमने देखना हो कि ये तो मुज़क्कर है, तो इसकी मुअन्नस क्या है, तो इसका तरीका क्या है, आखिरी हरफ पे जबर लगाएं, यानी यहाँ जैसे नून है, और उसके बाद ताए मरबूता लगा दे, तो इब्नुन से इब्नतुन उसका मुअन्नस बन गया। ये तरीका भी इसका यही है। इसी तरह हसन उनसे हसनतुन, काफिर उनसे काफिरतुन, और इसी तरह बाकी मिसालें। अच्छा, आगे एक तो ये होगी ता मरबूता, हमने ये 3 चीजों की बात की थी ना, ता मरबूता। अब हम बात करते हैं अलिफ मकसूरा की। अच्छा, अलिफ मकसूरा का क्या पहचान है कि उसके आखिरी हरफ के ऊपर खड़ी जबर होगी और उसके बाद अलिफ मकसूरा ये या की शक्ल का होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना हुस्ना, मैं एक लफ्ज यहाँ लिख देता हूं, यानी ये नून है ना, जो नून के ऊपर है खड़ी जबर और उसके बाद ये है या की शक्ल का हमजा है, तो ये बन गया हुस्ना। तो जिस इस्म के आखिर में ये चीज आ जाए, यानी आखिरी हरफ से पहले जो है उसके ऊपर खड़ी जबर और आखिर में या की शक्ल हो, तो ये भी मुअन्नस माना जाएगा। अच्छा, इसकी मिसालें देख लें आप, हुस्ना, सुगरा, कुबरा, बुशरा। अच्छा, इसमें अब एक्सेप्शन क्या है, अभी हमने बात की ना, मुस्तस्ना भी होते हैं कुछ, तो जैसे मूसा, ईसा, याहया, ये मशहूर पैगंबर हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इनको ये एक्सेप्शन में आप, यानी अगर आप मूसा को देखें, तो अभी मैंने जो रूल आपको बताया, जो कायदा बताया, उसके मुताबिक तो इसको भी देखा जाए तो ये उस पर पूरा उतरता है, तो फिर हम इसको मुअन्नस कहना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो ये मूसा मुजक्कर है, ईसा भी मुजक्कर है, याहया भी मुजक्कर है, तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन आम तौर पे इस तरह के जितने भी अल्फाज आएंगे वो मुअन्नस माने जाएंगे। अच्छा, तीसरी अलामत जो थी वो क्या थी, अलिफ ममदूदा, यानी किसी हरफ पे जबर होगी, फिर अलिफ होगा और उसके बाद हमजा होगा, तो इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। इसकी मिसाल देखें, जरका, ये अब देखिए जरका जो है ना, इसमें ये अलिफ है, काफ के ऊपर जबर, उसके बाद अलिफ और उसके बाद हमजा, ये 3 चीजें जो है ना, ये मिलके ये शर्त पूरी होगी। काफ के ऊपर जबर, उसके बाद अलिफ, उसके बाद हमजा, यानी इतना हिस्सा जो है ना, ये इस रूल को तय कर रहा है। ऐसी सूरत में भी जो इस्म होगा वो हम समझ जाएंगे कि ये मुअन्नस है। जैसे और मिसालें हैं, सफराउ, ये रंग का नाम है, पीले रंग को कहते हैं सफराउ। इसी तरह सुर्ख रंग को कहते हैं हमराउ। तो ये इस वजन पे या इस शक्ल में जितने अल्फाज आएंगे इस्म के, वो भी मुअन्नस होंगे। इसी तरह जैसे अगर आप अगले पेज पे देखें तो अस्वद, काले रंग को कहते हैं अस्वद, मुजक्कर होता है और उसकी मुअन्नस क्या है, सौदा, यानी आखिर में दाल के ऊपर जबर, फिर अलिफ और फिर हमजा, तो वो काली, यानी जो रंग, काले रंग की जो चीज होगी तो उसको उसका रंग बयान करना हो तो हम कहेंगे सौदा, तो वो मुअन्नस हो गया। इसी तरह अबियद, सफेद को कहते हैं, तो बैदा, सफेदी। फिर असफर, जर्द को कहते हैं, तो उसका मुअन्नस हो जाएगा सफरा। तो ये जितनी मिसालें दी गई है ना, खदरा, जरका, हमरा, ये सारी इस पे अलिफ मबदूदा पे फिट आ रही है। इस कायदे के तहत ये सारे मुअन्नस होंगे। तो 3 क्या है, आखिर में ता मरबूता हो, अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो, तो इन तीनों सूरतों में हम कहेंगे ये लफ्जी मुअन्नस है। हकीकी मुअन्नस पहले हमने बात की, उसके बाद ये होगी लफ्जी मुअन्नस। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो है मुअन्नस की, वो जैसे मैंने पहले कहा शुरू में, मुअन्नस समाई। तो मुअन्नस समाई मैंने कहा कि इसका तल्लुक है समाअत से, कि यानी जो बात हम सुनते हैं अहले अरब से वो मानेंगे कि हाँ, अगर वो किसी चीज को अगर मुअन्नस कह रहे हैं तो हम मुअन्नस मानेंगे, अगर वो उस चीज को मुजक्कर कह रहे हैं तो मुजक्कर मानेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जी हमारी जुबान में तो ये मुजक्कर है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुअन्नस है। तो हमने उनकी बात मानी क्योंकि अब हम उनकी जुबान सीख रहे हैं, तो अगर हम अपनी बात उसमें जबरदस्ती डालेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, हम फिर जुमले सही नहीं बना सकेंगे। इसलिए चूंकि हमारे यहाँ
ایک ایشو ہے, ایک اضافی بات ہے, میرے ذہن میں آ رہی ہے, آپ سے شیئر کر دوں کہ اردو میں بہت سے الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں, اور اس کو ہم عام طور پر مثبت طریقے سے لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی ہمیں بہت سے الفاظ کا پتہ چل جاتا ہے کہ جس کا مطلب کیا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر ہم عربی بھی سیکھتے ہیں جب, تو ہمیں آسانی ہوتی ہے. جیسے الفابیٹس ہیں, الف با تا ہمیں پہلے سے پتہ ہے. وہ اگر کوئی چائنا کا آدمی ہو, کوئی ہندی جاننے والا ہو, کوئی اور افریقہ کا رہنے والا ہو جس کی زبان بالکل مختلف ہے, یا انگلش جاننے والا ہے, اس نے اگر عربی سیکھنی ہے تو وہ پہلے الف با سیکھنے میں کئی دن لگا دے گا, تو ہمیں وہ پہلے سے آتی. اسی طرح بہت سے الفاظ مختلف لوگ, کوئی کہتا ہے جی 65% جو ہے نا عربی میں الفاظ وہ اردو کے, کوئی اس سے کم بتاتا ہے, کوئی اس سے زیادہ بتاتا ہے, اپنی اپنی تحقیق ہے. تو اس کا فائدہ تو یہ ہے, لیکن ایک اس کا تھوڑا کی ضرورت ہے. جب ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہمارے ذہن میں ہے اردو کے لحاظ سے ہم 100% اس کو فٹ کریں گے اگر عربی میں, تو پھر کہیں تو وہ فٹ ہو جائے گا, کہیں نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو مذکر مؤنث کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جن کو ہم اردو میں مذکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں وہ مؤنث ہیں. اسی طرح اس کا الٹ ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اردو میں مؤنث مانتے ہیں, ان کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی میں وہ مذکر ہیں. مثلا کرسی ہے. اب کرسی ہم کہتے ہیں جی یہ کرسی پڑی ہے, یا یہ 2 کرسیاں پڑی ہیں, یا یہ کرسی لکڑی کی ہے, تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ مؤنث ہے اردو میں, لیکن عربی میں کرسی مذکر ہے. اسی طرح اس سے بھی زیادہ مشہور مثال کتاب آپ دیکھ لیں. ہم کتاب کو دن میں روزانہ دیکھتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اور کتاب ہمارے لحاظ سے اردو میں مؤنث ہے. یہ میری کتاب ہے, یہ اس کی کتاب ہے, یہ کتاب بڑی ہے, یہ کتاب چھوٹی ہے, میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے. تو یہ مؤنث کے لحاظ سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن عربی میں کتاب مذکر ہے. تو اس لیے اس موقع پہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے ہر چیز اردو کے لحاظ سے نہیں اس پہ اپلائی کرنی, پہلے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جنس عربی زبان کے لحاظ سے کیا ہے, تو پھر آگے فکرہ بنانا ہے. ورنہ وہ تکا لگ گیا اگر تو وہ چیز اردو میں بھی مذکر ہے تو عربی میں بھی مذکر ہے, تو پھر تو صحیح ہو جائے گا, لیکن اگر اختلاف ہے تو پھر آپ کا فکرہ غلط ہو جائے گا. تو اس لیے یہ چیز اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ضروری نہیں کہ جو چیز مذکر یا مؤنث اردو میں ہے وہی مذکر یا مؤنث عربی میں ہو. اچھا, بہت سے اسماء ایسے ہوتے ہیں جو در حقیقت نہ تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں مؤنث ہونے کی کوئی لفظی علامت ہوتی ہے. یعنی یہ جو 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, کچھ الفاظ اسم کے ایسے آئیں گے جو نہ اس میں فٹ آئیں گے حقیقی میں اور نہ لفظی میں فٹ آئیں گے. اب ان کا کیا کرنا ہے, وہ اس میں سمائی میں آئیں گے. ایسے اسماء کی جنس کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ اہل زبان ان کو کیا مانتے ہیں. اہل زبان عربی میں کن کو کہیں گے, عرب کو, یعنی جو عربی لوگ ہیں وہ اہل زبان ہے نا اس کے. مثال کے طور پر سورج کو اردو میں مذکر مانا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا سورج مشرق سے نکلتا ہے, ہم یہ تو نہیں کہتے سورج مشرق سے نکلتی ہے, تو یعنی ہم مذکر مانتے ہیں. لیکن عرب شمسن, سورج کو کہتے ہیں شمسن, تو وہ اس کو مؤنث بولتے ہیں. جن اسماء کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں انہیں مؤنث سماعی کہتے ہیں. یعنی ہم جس طرح سے عربوں سے سنیں گے کہ وہ اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں تو ہم مؤنث مانیں گے. اگر وہ مذکر بول رہے ہیں تو ہمیں جیسے ہم سنیں گے کہ یہ مذکر ہے تو ہم مان لیں گے کہ یہ مؤنث ہے. تو جن میں سے کچھ کی تفصیل یہ ہے. اچھا, ایک تو چیز ہے جی حروف تہجی, ہم نے پہلے لیسن میں بات کی تھی الفابیٹس. تو یہ جتنے حروف تہجی ہیں یہ مؤنث ہیں, ٹھیک ہے. ان کو جب ہم استعمال کر کے کوئی جملہ بنائیں گے تو اسم کا مذکر یا مؤنث یعنی اس کی جنس کا تعین کریں گے تو حروف تہجی سب کے سب مؤنث مانے جائیں گے. الف ہے, با ہے, تا ہے, یا ہے, جو بھی ہے یہ سب مؤنث ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ ملک, شہر, قصبے اور قبیلے, یہ جتنے بھی ہیں ان کے نام مؤنث مانے جائیں گے. جیسے الشامو ملک کا نام ہے یا شہر کا نام ہے, قریش یہ قبیلے کا نام ہے, مصر ملک کا نام ہے, تو یہ سارے بھی مؤنث کے طور پر استعمال ہوں گے. یہ ہم کیوں ساری یہ تفصیل طے کر رہے ہیں, کیونکہ جب ہم نے جملہ بنانا ہے نا, آخر ٹارگٹ ہمارا ہے کہ ہم عربی کے جملے بنائیں, تو یہ ہم اس کو
पीसेस में बना के थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, आखिर में जाके हमने जुमले बनाने, जब हम जुमले बना लेंगे तो समझ लेंगे कि हमने अरबी सीख ली। तो जुमले बनाने के लिए एक जो चीज तय करनी जरूरी है वो है किसी इस्म की जिन्स तय करना, क्योंकि उसके बाद जो फेल आता है ना वो तब्दील होता है, मुज़क्कर के लिए और तरह का फेल लगता है, मुअन्नस के लिए और तरह का लगता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है, इसलिए हम इसकी तफसील में जा रहे हैं कि हम जब कोई इस्म इस्तेमाल करेंगे जुमले में तो उसकी अगर हमें जिन्स का नहीं पता होगा तो हम गलती कर जाएंगे फेल के इस्तेमाल में। तो हरूफ तहज्जी, उसके बाद मुल्क, शहर, कस्बे और कबीले। तीसरे नंबर पे जो दोज़ख के जितने भी नाम हैं, जहन्नम के जो आग के मुख्तलिफ नाम हैं, ये सारे के सारे मुअन्नस है, जैसे नार, जहन्नम, जहीम, सकर, हाविया, ये सारे नाम कुरान पाक में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये जहां भी आएगा ना ये मुअन्नस के तौर पर होगा। इसी तरह अगली कैटेगरी क्या है, इंसानी जिस्म के अक्सर जुड़वा आज़ा, यानी जो दो दो हैं, जैसे हाथ है तो दो दो आज़ा जो है ना जिस्म के, वो सारे मुअन्नस तस्वर किए जाते हैं। मसलन यदुन यानी हाथ, रिजलुन पाँव, उज़नुन कान, ऐनुन आंखें। अच्छा, ये तो हैं जो दो दो अज़ा हैं इंसानी जिस्म के, ये मुअन्नस हैं। लेकिन फिर यहाँ भी बात आ रही है वो एक्सेप्शन की, यानी इस्तिस्ना, जो चीजें इस पे फिट नहीं आ रही। उसमें दो चीजें हैं, एक खद्दुन यानी गाल जो होते हैं, और मिरफकुन यानी जो कोनी है, ये एक्सेप्शन है, ये मुज़क्कर है। तो ये मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले तफसील में बताया आपको कि एक्सेप्शन की एक छोटी सी खिड़की अपने दिमाग में आपने खुली रखनी है, वरना आपको परेशानी होगी। क्योंकि कायदा हम जो भी पढ़ेंगे वो अक्सरियत पे फिट आएगा, लेकिन 1-2% या मुमकिन है थोड़ी ज्यादा भी बाज केसेस में हो 5% तक 10% तक एक्सेप्शन होगी, तो वो आपने उसकी गुंजाइश रखनी है ताकि आप आगे आगे चलते जाएं। इसी तरह शराब के नाम हैं जो मुख्तलिफ, खमर है, खरतूम है, तो ये सारी चीजें भी मुअन्नस समाई में आती हैं। आगे ये मुअन्नस समाई इंसानी अज़ा के नाम की हमने पहले भी थोड़ी बात की, तो आगे ये मजीद उसकी मिसालें दी हुई हैं। यदुन हाथ, उज़नुन कान, रकबतुन ये घुटने को कहते हैं, साख कहते हैं पिंडली को, और रिजलुन टांग या पाँव, और ऐनुन आंख, और कदमुन पाँव। तो ये सारे अज़ा वो हैं जो दो दो हैं इंसानी जिस्म में, तो ये सारे के सारे मुअन्नस माने जाएंगे। और इस्तिस्ना की बात की हमने, मिरफकुन यानी कोनी, और खद्दुन गाल, ये दो मुस्तस्ना हैं इस रूल से, ये मुज़क्कर हैं। इसके अलावा जो और कैटेगरी है, हवा, हवाओं के जितने भी नाम होंगे अरबी में, वो अगर इसम के तौर पर किसी जुमले में इस्तेमाल होंगे तो वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, और उनके साथ जो फेल इस्तेमाल किया जाएगा वो मुअन्नस के तौर पर लाया जाएगा। रीहुन, बादुन, समूमुन, रीहुन तय्यबा, रीहुन सरसरुन, ये सारे अल्फाज जो अरबी में हैं ये हवाओं के मुख्तलिफ नाम हैं, और इनको हम मुअन्नस के तौर पर ट्रीट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बाज इसम ऐसे हैं जिनको अहले अरब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से चंद मंदरजा झैल है, ये वही यानी मुअन्नस समाई की कैटेगरी में है। जैसे अर्दुन जमीन, शमसुन सूरज, दारुन घर, हरबुन लड़ाई, दलबुन, दलबुन लफ्ज आपके लिए नया होगा, ये है पानी के डोल को कहते हैं दलबुन, और नफ्सुन जान को कहते हैं, समाउन आसमान को कहते हैं, असा कहते हैं लाठी को, बेयर कहते हैं, बेरुन पूरा लफ्ज है, इसको ये कुएं को कहते हैं, कासुन गिलास या कप, उसको कासुन कहते हैं, रोया ख्वाब को कहते हैं रोया। तो ये सारे अस्मा जो हैं ये मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस में यकसां इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये और जुबानों में भी होती हैं चीजें, तो अरबी में भी ऐसा है कि कुछ अस्मा ऐसे होंगे जिनको इस्तेमाल करने वाले पे है कि वो उसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल कर ले या मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल कर ले, क्योंकि ये कोई जानदार चीज तो है नहीं, खास तौर पे इंसान तो है नहीं कि जो बुरा मनाएगा। तो इसलिए ये अरबों के यहाँ ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पर दोनों यकसां इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए इस्तेमाल करने वाला या जो इसको सीख रहा है वो भी तो इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है। जैसे सूकुन यानी बाजार को कहते हैं सूक, बलद कहते हैं मुल्क को, सबील कहते हैं रास्ते को, इसबाउन कहते हैं उंगली को, अकाब अनकबूत मकड़ी, लिसान जुबान को कहते हैं, रूह
سکین کہتے ہیں چھری کو, قمیص ہم جانتے ہیں, طریق کہتے ہیں راستے کو, اور اسی طرح اور کچھ 2-3 آپ اپنے نوٹس میں دیکھ لیجئے گا. یہ سارے اسما جو ہیں یہ یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس کو مؤنث کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مذکر کے طور پر بھی. تو یہ ہمارا لیسن یہاں تک تھا. آج ہم نے کسی اسم کی جو جنس ہے یعنی جینڈر ہے, مذکر اور مؤنث, اس کا تعین کیسے کرتے ہیں وہ ہم نے 3 طریقے سیکھ لیے. اور یہ اسی طرح باقی جو 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھی نا اسم سے متعلق, یعنی جنس, عدد اور اس کی وسعت اور اس کا اعراب, تو جس طرح یہ پورا ایک لیسن جنس پہ ہے, اسی طرح باقی تینوں چیزوں کے اوپر بھی ڈیٹیل آئے گی آگے. تو یہ اب اس کے بعد الکلمات جدیدہ, یہ عام طور پہ قرآن پاک سے الفاظ لیے گئے ہیں جو آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں ان کا میننگ, تاکہ جب ہم اینڈ پہ پہنچیں تو قرآن پڑھنے لگیں تو آپ کو گرامر کے رول اگر آتے ہیں اور الفاظ کے معنی نہیں آتے ہوں گے تو پھر آپ نہیں سمجھ پائیں گے. پھر آپ کو ہر لفظ کا میننگ دیکھنے کے لیے ڈکشنری کھولنی پڑے گی. تو اس لیے ساتھ ساتھ ان کو بھی اگر یاد کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے پھر بعد میں قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ اب آخر میں وہ تمرین یعنی ایکسرسائز دی ہوئی ہے, یہ آپ لوگوں نے خود سے کرنی ہے اپنے گھر پہ. اگلی کلاس سے پہلے اس لیسن کو ریوائز کریں, اس کو سمجھیں اچھی طرح. ہم انشاءاللہ یہ آج رات کو ہی یا کل صبح تک ویڈیو جو ہے وہ تیار ہو جائے گی, اس کو اپلوڈ کر دیں گے اس چینل پہ, اور وہاں سے آپ سن بھی سکتے ہیں یا نوٹس کی مدد سے ریوائز کر لیں, اور یہ ایکسرسائز ضرور کرتے جائیں. اب میرے پاس فی الحال ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. فزیکل کلاس جب ہم لیتے ہیں تو وہاں تو ہم یہ اگلی کلاس میں پھر چیک بھی کرتے ہیں اور پچھلی ایکسرسائز سے متعلق سوالات بھی کرتے ہیں, تاکہ چیک کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ اسٹوڈنٹ اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ کچھ کلاسز کے بعد جا کے پھر یہ پوزیشن ہوتی ہے جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے, صرف ویڈیو دیکھیں گے یا کلاس اٹینڈ کریں گے اور اپنا کام نہیں کریں گے ایکسرسائز کا, تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا. پھر ایک سٹیج پہ آئیں گے کہ ان کو اگلا لیسن سمجھ نہیں آئے گا. تو اس لیے پلیز یہ ایکسرسائز کوئی آپ کو کہے گا تو نہیں بعد میں اگلی کلاس تک, تو لیکن یہ آپ نے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہنا ہے کہ جب تک یہ ایکسرسائز آپ نہیں کر لیں گے آپ پھر اگلی کلاس کو پوری طرح سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور میں بھی اس قابل نہیں ہوں گا کہ اگلی کلاس میں اب میں پچھلے 3 لیسن نہیں ریوائز کر سکوں گا. زیادہ سے زیادہ اس لیسن کو میں کوئکلی 2-4 منٹ میں ریوائز کر کے پھر اگلے چوتھے لیسن پہ چلا جاؤں گا. تو جو پہلا اور دوسرا لیسن جس نے نہیں کیا یا اس کی ایکسرسائز نہیں کی وہ پھر اس کو کبھی بھی نہیں کر پائے گا. تو اس لیے جو خاص طور پہ نئے لوگ آئے ہیں ان کے لیے ہے یہ گزارش کہ آپ یہ ان تینوں لیسن کو پوری طرح سمجھیں بھی اور ان کے آخر میں دی ہوئی ایکسرسائز بھی کریں. یہ بہت آسان ہے, بہت ہی آسان طریقے سے دی گئی ہیں. ایکسرسائز کے لفظ سے نہیں ڈرنا, جو ہی آپ اس کو کرنے لگیں گے اگر آپ نے اس لیسن کو سمجھا ہے تو بڑی آسانی سے کر لیں گے. بس وہ پریکٹس ایک دفعہ آپ لکھ کے کر لیں گے تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ اس کو پوری طرح سمجھ جائیں. تو یہ ایکسرسائز آپ کر لیں گے تو اس کے بعد ہاں آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے چاہے کہ جی وہ ایکسرسائز اس نے کی ہے تو اس کو ڈسکس کرنا چاہے, کوئی خاص طور پہ اگر کوئی بہت ضروری پوائنٹ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا یا اس پہ بارے میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی بے شک پکچر لے کے اور مجھے پرائیویٹلی, گروپ میں تو ہم نے بند کر دیا وہ اس لیے کہ جو ہی ہم گروپ کھولتے ہیں میسیجز کے لیے تو کچھ دوست جانے میں یا انجانے میں نہ اس میں غیر ضروری میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کرونا کے بارے میں ویڈیو ڈال دیں گے, کوئی اور اخلاقیات, کوئی اور ویڈیو کسی بھی اچھی ہوتی ہیں وہ چیزیں, لیکن اس چونکہ گروپ میں صرف اس کلاس سے متعلق آپ کو کہا تھا کہ شیئر کریں چیز, کوئی سوال ہے تو اس کو چونکہ فالو نہیں کیا گیا تو پھر ہم نے وہ دوبارہ سے بند کر دیا. لیکن آپ مجھے یا میرے جو دوسرے ساتھی طاہر صاحب ہیں ایڈمنس میں ان کو پرائیویٹلی جتنے مرضی کوسچن آپ کریں وہ ہم انشاءاللہ پوری طرح آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن ختم ہوا. اور اس کے بعد انشاءاللہ اچھا یہ جو من القرآن ہے, ایک تو تھا نا ذخیرہ الفاظ, وہ پہلے دیا ہوا ہے اوپر, تو وہ ان کے معنی یاد کریں اور ساتھ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ آئیں گے قرآن پاک میں, تو ان کے بھی معنوں پہ غور کریں اور ساتھ ساتھ ذہن میں بٹھاتے جائیں گے. تو اس کے ساتھ آپ کو ہیلپ یہ ہوگی کہ آپ پھر آگے قرآن پاک کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ابھی فی الحال کوئی بہت ضروری سوال کسی کے پاس ہو تو اس کو ہم لے سکتے ہیں, ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ یا تو واٹس ایپ میں میسج کر دیں مجھے, یا ویڈیو جہاں پہ ہم اپلوڈ کریں گے وہاں بھی ایک آپشن ہے کہ کمنٹ کی ہوتی ہے, وہاں آپ کر دیں جیسے آپ کو مناسب لگے. کہ آپ کلاس سے جڑے رہیں گے نا, ایک کلاس میں نہیں سمجھ آئی تو اگلی میں سمجھ آ جائے گی, نہیں تو ویڈیو دیکھ کے آ جائے گی. آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے, اس چیز سے نہیں کہنا کہ جی یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے, یہ چیز تو مشکل ہے, کیونکہ مشکل نہیں اس کو سمجھنا, کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ یہ آسان ہے,
दूसरा हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको आसान से आसान तरीके से लेके आगे चलें, थोड़ा थोड़ा लेके चलें, चाहे हमें साल लग जाए इसमें, हमने इसको टारगेट को पूरा करना है कि इस काबिल होना है कि हम कुरान को समझ सकें। हमारा टारगेट ये नहीं है कि जी हमने कोई सर्टिफिकेट लेना है या हमने दूसरों से आगे बढ़ना है या किसी और ने क्लास शुरू की थी तो वो तो जी खत्म भी होने वाली है, हमारी तो अभी आधी भी नहीं हुई, ये चीज हमने करनी नहीं, ना ही हमारा ये मुद्दा है इस कोर्स का। इस कोर्स का ये है कि हमने बुनियादी चीजें डिस्कस करनी है। जब आप लोग इस बुनियादी कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे कामयाबी से, चाहे वो एक आदमी हो चाहे वो 100 आदमी हो, मेरा कोई टारगेट ये भी नहीं है कि जी ये तो अपनी अपनी किस्मत है, जिसको अल्लाह ताला समझाना चाहेगा वो खुद ही इसमें आ जाएगा और खुद ही आखिर तक चलेगा। जब हम बुनियादी चीजें सीख लेंगे तो फिर जो लोग संजीदा होंगे, उनकी तलब होगी, ख्वाहिश होगी, शौक पैदा हो जाएगा, तो हम फिर इससे थोड़े ऊपर लेवल की बात भी करेंगे, क्योंकि ये हमको MA अरबी का कोर्स नहीं कर रहे हैं, ये हम बुनियादी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और फिर इसमें मतवसत दर्जा आएगा, फिर उसमें एडवांस दर्जा आएगा, तो वो हम आगे तय कर लेंगे। जो लोग ये अरबी बुनियादी कोर्स कर लेंगे तो फिर हम उनके लिए इंशाल्लाह अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आगे भी लेके चलेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोगों का साथ एक बात जी जी आप सब लोगों के को अल्लाह हाफिज। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।